बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डायलॉग, मैं हूं रबनवाज बाजवा। नाजरीन, काटेज इंडस्ट्री की अहमियत मुल्क की मईशत में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खुसूसन गुर्बत के ख़ात्मे के लिए। और ऐसी काटेज इंडस्ट्री जो कि ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है, उसको प्रमोट करके हम अपने मुल्क के बहुत सारे मसाइल हल कर सकते हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है मोहम्मद फारूक भट्टी साहब को, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं सेरीकल्चर, पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है। मोहम्मद फारूक भट्टी साहब, डायलॉग में खुश आमदीद। जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने मुझे मदऊ किया। तो भट्टी साहब, ये बताइए, ये जो बात की जाती है सेरीकल्चर, जिसके आप डिप्टी डायरेक्टर हैं, ये सेरीकल्चर है क्या जी, और इसकी क्या अहमियत है? सेरीकल्चर उर्दू में इसको रेशम साजी कहते हैं। अच्छा जी। बेसिकली ये एक घरेलू सनत है और जिसमें लोग रेशम के कीड़े अपने घरों में पाल कर एक ख़ास आमदन हासिल कर लेते हैं। ये 1 महीने की एक्टिविटी है और इसके 2 सीज़न है। एक स्प्रिंग है जिसको हम मौसम बहार कहते हैं, और मौसम ख़ज़ां जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है। मतलब ये कोई भी गरीब आदमी, कोई भी इंडिविजुअल वो इसको शुरू कर सकता है, थोड़ी सी महारत अगर वो हासिल कर ले जी। जिसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं फैमिलीज़ को। हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं पंजाब के अंदर, 7 ट्रेनिंग सेंटर हैं। ट्रेनिंग की तरफ तो बाद में आते हैं। ये बताइए, कहा जाता है कि सेरीकल्चर या रेशम साजी की के आगाज़ की चाइना से एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। वो कहानी क्या है जी? ये आज से तकरीबन 4000 साल पहले रेशम साजी की सनत जो है वो उसका एक तारफ़ हुआ। अच्छा वो जी। इसलिए हुआ, इस तरह हुआ कि एक मलका थी चाइना के अंदर, मिस ही लिंगशी। वो अपने बाग में चाय पी रही थी, तो अचानक उसके चाय के कप में सिल्क ककून जो है वो गिरी। और सिल्क ककून गिरने के बाद जब उसने उसको निकालने की कोशिश की, तो उसका जो फाइबर का एंड था उसके हाथ में आ गया। तो जब उसने वो उसी तरह निकालती गई, लेकिन सिल्क ककून जो है वो ना निकली, वो धागा जो है उसके हाथ में आता गया। तो जब उन्होंने चेक किया, दूसरे लोगों ने देखा, तो उन्होंने कहा कि ये तो सिल्क है। अब यहाँ से सिल्क का आगाज़ हुआ, और इब्तदाई तौर पर जब उन्होंने ये काम शुरू कर लिया तो इसको उन्होंने खुफिया रखा। इसके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट थी, और चाइना की तरक्की का जो राज है वो सिल्क के ऊपर ही था। अच्छा जी। बेस सिल्क काकून ने चाइना की तरक्की के लिए रेशम साजी ने उसकी बुनियाद फराहम की 4000 साल पहले। जी। ये बताइए कि सिल्क काकून जो है कॉमन मैन के लिए ये क्या चीज़ है? सिल्क ककून बेसिकली एक किस्म का एक धागे का एक जिस तरह के कहते हैं कि नलकी होती है, वो इस फार्म में होती है। और सिल्क ककून जो है, रेशम का कीड़ा जो है वो 1 महीना रेशम के कीड़े पत्ते खाता है, और उसके बाद वो ककून बनाना शुरू कर देता है। 4 दिन के अंदर जो है ककून जो है वो बन जाती है। तो बेसिकली ये एक प्रोटीन है जिसके अंदर 2 तरह की प्रोटीन्स होती हैं, सेरिसिन है और एक फाइब्रोन प्रोटीन्स है। अच्छा जी। इसका इस्तेमाल क्या है? नॉर्मली जो मुझे पता है वो तो यही है कि सिल्क के जो कपड़े बनते हैं, बड़े कीमती कपड़े बनते हैं, तो क्या कपड़ों के अलावा भी कोई इस्तेमाल है? सिल्क ककून से आगे सिल्क बनाया जाता है, जो एक किस्म का धागा होता है, इंतहाई प्रीशियस किस्म का धागा होता है, जो टेक्सटाइल सेक्टर में काटन के बाद दूसरे नंबर पर यूज़ किया जा रहा है, लेकिन क्वालिटी और म्यार और कीमत के हवाले से नंबर 1 के ऊपर है आज भी पूरी दुनिया के अंदर। धागे से कपड़े तो बनाए जाते हैं सिल्क के, लेकिन ये चूँकि प्रोटीन है, प्रोटीन जो एंटी माइक्रोबियल है, एंटी रिंकलिंग है और एंटी एजिंग है। अब सिल्क ककून से इसको अगर ऑटोक्लेव किया जाता है तो इस से हम प्रोटीन दोनों सेपरेट कर सकते हैं, और इससे क्रीमें बनाई जा रही हैं दुनिया के अंदर जो नेचुरली स्किन के लिए, एक तो वो मतलब है कि हार्मोनाइज हैं। अच्छा और जी। दूसरा ये है कि वो रिंकल्स ख़त्म करती हैं फेस के ऊपर, और एजिंग की वजह से जो फैक्टर पड़ जाते हैं फेस के ऊपर, उसको ख़त्म करती हैं। आपने इतने ज़्यादा इसके इस्तेमालात बता दिए। कितनी इसकी पैदावार है दुनिया में, और कितनी डिमांड है सिल्क काकून की या रेशम की? जी, इस वक्त दुनिया में सिल्क की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है,
اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تقریباً ایک اندازے کے مطابق کوئی 3 لاکھ سے 3.5 لاکھ میٹرک ٹن دنیا میں اس وقت اس کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن اس کا تقریباً 40% 46% جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. باقی جو ہے وہ آرٹیفیشل سلک جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. آرٹیفیشل اور اس میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ایک نیچرل جو چیز ہے اس کا وہ تو زمین میں بھی اگر جائے گی تو اس میں پروٹین دے گی. کیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آرٹیفیشل ریشم جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ؟ آپ اس شعبے کے ایکسپرٹ ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں جی, جو نیچرل سلک ہے اصل میں سلک وہی ہے جس کے اندر پروٹین, سیریسن اور فائبرن ہے. جو آرٹیفیشل سلک ہے وہ سلک نہیں ہے, وہ تو پولی ایسٹر ہے, اس کو ہم سلک نہیں کہہ سکتے. تو دنیا میں اب مجبوراً جو آرٹیفیشل سلک جو ہے ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے نیچرل سلک کی, وہ آرٹیفیشل سلک استعمال ہو رہا ہے. ادروائز وہ اسکن کے ساتھ ہارمونائز بھی نہیں کرتا اور اسکن پرابلم بھی پیدا کر رہا ہے دنیا کے اندر. یہ بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو ایسا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے نیچرل سلک کے اوپر. تو نیچرل سلک کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اب جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اس انڈسٹری کو پروموٹ کریں فار امپلائمنٹ جنریشن ٹو دیئر رورل کمیونٹی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان, انڈیا, افغانستان, بنگلہ دیش اور اس طرح کے جو ممالک ہیں جہاں لیبر کچھ کمپیریٹیولی سستی ہے, جی لیبر سستی ہے, پاورٹی ہے, لیبر سرپلس ہے. اور اسپیشلی جو خواتین ہیں ہمارے جو ملک میں, خواتین سارا سال جو ہے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا, گھر کے کام کی اور اس کے بعد سارا دن انہوں نے فارغ بیٹھنا ہوتا ہے. تو ان کے لیے یہ بہترین ایکٹیویٹی ہے کہ وہ گھر کے اندر ریشم کے کیڑے پال رہے ہیں. توت کے پتے جو ہیں وہ جنگل سے لا سکتے ہیں. اگر وہ قریب کھیتوں میں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, اگر گھر میں بھی لگائے ہوئے ہیں 5 10 15 درخت لگائے ہوئے ہیں, تو پھر بھی وہ ایک پیکٹ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ گھر کے اندر پال سکتے ہیں. فاروق بھٹی صاحب, آپ نے ایک اشارہ دیا کہ چائنا نے ڈیتھ پینلٹی رکھی تھی اس بزنس سیکرٹ کو سیو کرنے کے لیے. پھر ان کا یہ بزنس سیکرٹ آؤٹ کیسے ہوا؟ دیکھیں, کافی عرصہ تک تو چائنا نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ یہ انڈسٹری ہے کیا چیز, اور یہ اسکل ہے چونکہ تو یہ اسکل کو باہر نکلنے نہ دیا. یورپ کو جب پتہ چلا کہ یہ چائنا کی ترقی کا راز یہ ہے اور سلک پروڈکشن ہو رہی ہے وہاں پر, انہوں نے پھر اپنے جو عیسائی پریشر تھے, مبلغ تھے, وہاں پر بھیجے تبلیغ کرنے کے لیے. کرسچن جو مذہب کا سہارا لیا یورپ نے ایک بزنس سیکرٹ چوری کرنے کے لیے. جی وہاں پر. تو جب وہ ان کے کرسچن جو تھے مبلغ وہاں پر گئے, وہاں پر انہوں نے لوگوں سے ملے, وہاں پر انہوں نے یہ اسکل دیکھا, یہ ایکٹیویٹی دیکھی. لوگ ریشم کے کیڑے پال رہے تھے چائنا کے اندر, انہوں نے ایک تو سیکھا وہاں پر, اور دوسرا آتے ہوئے وہ سلک سیڈ جو تھا, سلک ورم ایگز تھے, وہ اپنی جو لاٹھیاں تھیں بیمبو کی بنی ہوئی اس کے اندر رکھ کر وہ جو سلک ورم ایگز تھے وہ لے کر وہ اپنا وہاں سے نکل آئے. تو جس کا چائنا کو پتہ نہ چلا. جب وہ ایگز جو تھے وہ یورپ کے اندر آئے اور وہ چونکہ اسکل پہلے ہی سیکھ چکے تھے, تو انہوں نے وہاں پر آ کر سلک ورم بریڈنگ کی, اور پھر آہستہ آہستہ یہ صنعت جو ہے یورپ کے اندر پڑ گئی. مطلب ڈیتھ پینلٹی تھی اس کو لیک کرنے کی, لیکن وہ انہوں نے ٹیکنیک سے اس کو چرا لیا. اتنا یہ اہم سیکرٹ تھا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جیسا کہ آپ نے کہا کہ خواتین بھی, جو جفاکش خواتین ہیں, کاشتکار خواتین ہیں, جن کے پاس کام کے لیے ایک نیا وینیو جو ہے وہ نکل سکتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ایک بڑے پیمانے پر ملک کے اندر ہم ریشم سازی کا کاروبار جو ہے اس پہ کا آغاز کر دیں, اس کو پروموٹ کر دیں, تو کیا ہماری غربت جو ہے ملک کی, اور پور آف دا پورسٹ جو ہے, غریب ترین جو فرد ہیں, وہ ان کے لیے یہ کس حد تک مفید ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی, ہمارے ملک کی جو ریکوائرمنٹ ہے سلک کی وہ 500 میٹرک ٹن سے بھی زیادہ ہے. اچھا جی, ڈومیسٹک انڈسٹری کی. جی, اس وقت ہم جو ہے تقریباً 64,000 ملین روپیز کا جو سلک ہے باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. اچھا جی, یا 64 ارب روپیہ کہہ دیں. بالکل اتنا. اگر یہی سلک ہم اپنے ملک میں پیدا کرتے ہیں تھرو دس کاٹیج انڈسٹری, تو تقریباً 6.5 لاکھ فیملیز کو گھر بیٹھے روزگار مل جائے گا, جس میں زیادہ تعداد جو ہے خواتین کی ہے. تو اگر اس انڈسٹری کو پروموٹ کیا جاتا ہے تو ہم اپنے غریب لوگوں کو گھر بیٹھے روزگار دے سکتے ہیں. اور ہوگا بھی 1 مہینے کے لیے
एक सीजन में और एक महीने के लिए दूसरे सीजन जी, एक सीज़न में अगर एक फैमिली रेशम के कीड़े पालती है औसतन 3 पैकेट पाल सकती है। 3 पैकेट का मतलब है कि कोई 80-90 हज़ार रुपया एक सीज़न में उसने कमा लिया। अगला सीज़न जो ऑटम का है, सितंबर का है, उसके अंदर पाल लेती है तो इतने पैसे वो दोबारा बना लेती है। तो एक साल के अंदर उसकी इनकम जो है तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया जो है वो हो जाती है। अब हमारे देहातों में तो फैमिलीज़ की इतनी इनकम नहीं है। जी, अगर इसको हम इस अमाउंट को 12 महीनों पर डिवाइड कर लेते हैं, तकसीम करते हैं, तो ये महीने की 15-16 हज़ार रुपया इनकम बन जाती है। अब इतना जो खर्चे हैं एक घर के 15-16 हज़ार में इतना बजट जो है वो बन जाता है एक फैमिली का। तो सिर्फ साल में 2 दफ़ा काम किया अच्छा जी, और पूरा साल जो वो फारिग बैठे रहें या कोई और काम कर लें। और काम भी आपने बताया 4 हफ्ते, जिनमें से पहले 2 हफ्ते जो हैं वो कोई ख़ास काम नहीं है। जी, ये जो सिल्कवर्म्स हैं, एग्स जो हैं, जो हम पैकेट देते हैं, महकमा जो है 2000 रुपये का पैकेट देता है। अभी तो हम ऑन क्रेडिट दे रहे हैं, बाद में पैसे ले रहे हैं। अच्छा तो वो मतलब है उसके अंदर 30,000 एग्स होते हैं। वो मतलब कि एग्स निकालते हैं पैकेट में से, तो वो एक गत्ते का डब्बा ले लें या कपड़े की एक पाउच ले लें, उसके अंदर रख देने हैं। वो हफ्ते के लिए तकरीबन वो पड़े रहेंगे। उसके अंदर 26 टेम्परेचर हो जाता है ऑलमोस्ट फरवरी के अंदर। हफ्ते के बाद उसमें से छोटे छोटे रेशम के कीड़े निकल आएंगे, जिनको फिर शहतूत के पत्ते जो हैं वो खिलाने हैं। इसी तरह जैसी तरह कि हम पालक काटते हैं घर के अंदर सब्ज़ी बनाने के लिए या साग काटते हैं, तो थोड़े थोड़े पत्ते जो हैं वो शुरू कर रहे हैं 2-3 दिन बाद वो 3 किलो 4 किलो इस तरह पत्ते जो देते हैं ना। लेकिन जो लास्ट वीक का उसके अंदर उसने पत्ते जो है 40 kg प्लस जो है डेली जो है वो सिल्कवर्म्स ने खाने हैं। मतलब शुरू के दिनों में बहुत थोड़े और आखिरी दिनों में काफ़ी ज़्यादा। जी भट्टी साहब, मैं इकोनॉमिक्स का एक स्टूडेंट हूँ। मैं आपसे अगर ये जानना चाहूँ कि 1 एकड़ का बिजनेस मॉडल, क्योंकि सिर्फ कॉटेज इंडस्ट्री वही नहीं जो घरों में हो सके, अगर हम इसका एक बिजनेस मॉडल जो है 1 एकड़ का बनाना चाहें तो वो क्या बेनिफिट उसके हो सकते हैं, क्या स्ट्रगल करनी पड़ेगी इस सिलसिले में? देखिए, प्रेजेंटली तो हम उन फैमिलीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जो हमारे जंगलों के करीब रह रही हैं। अच्छा जी। लेकिन ऐसे लोग जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, उनके पास अगर ज़मीनें अपनी हैं या वो ज़मीनें लेकर वो इस काम को शुरू ठेके पे ले सकें, अगर ठेके पर लेकर वो काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी। स्पेशली मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इस टेक्सटाइल सेक्टर के साथ कनेक्टेड हैं, ऐसी फैक्ट्रीज जिनके पास अपनी ज़मीनें भी हैं, वो लेबर तो उनके पास होती है, तो वो ये काम शुरू करवा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। 1 एकड़ अगर आदमी शहतूत के पत्ते लगा ले, शहतूत के दरख्त लगाता है जो 2800 तकरीबन बनते हैं जापानी हाइब्रिड, तो वो उसके अंदर 10 पैकेट जो है बड़ी आसानी के साथ रेशम के कीड़े पाल सकता है। और 10 पैकेट अगर पालता है तो वो उसका मतलब 1 पैकेट में से औसतन 30 किलो ककून जो है, कम मिनिमम जो है 30 किलो ककून जो है वो निकलती है। 10 पैकेट पालता है तो डेफिनेटली 300 किलोग्राम जो है सिल्क ककून पैदा हो गई। अब मार्केट में इसका रेट जो है वो 1000 प्लस है, 1100-1200 रुपये इस साल का जो रेट है। अगर 1000 भी हम काउंट करें तो ये तकरीबन बन जाता है 3 लाख रुपया। अच्छा जी, एक महीने की कोशिश से। हाँ, 1 महीने की। अब इसके अंदर खर्चा वही 2000 जो पैकेट है उसका पैकेट के पैसे निकाल दें तो वो तकरीबन जो है वो 20,000 रुपया जो है वो निकल जाता है। इसी तरह अगर वो आपने लेबर लगा ली है लास्ट 7 डेज के लिए तो उसका कोई 15-20 हज़ार जो निकल जाता है। तो इस तरह आप तकरीबन 2.5 लाख रुपया जो है फी एकड़ से वो सेविंग है इन 1 मंथ। और अगर वो 2 सीजन इस्तेमाल कर ले तो वो 1 एकड़ से 5 लाख रुपया जो है वो आसानी के साथ कमा सकता है। और अगर ओवरलैपिंग क्रॉप लेता है तो उससे इनकम जो है और बढ़ जाती है। सिर्फ 10 दिन का फासला रखना है, 10 दिन के बाद पहली फसल तैयार हो जाएगी, दूसरी फसल जो है वो उतनी स्पेस लेना शुरू कर देगी। तो इसको ओवरलैपिंग क्रॉप्स कहते हैं। नाज़रीन, हमारी मोहम्मद फारूक भट्टी साहब से सेरीकल्चर पे और कॉटेज इंडस्ट्री पे गुफ्तगू जारी है। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कॉटेज इंडस्ट्री के दीगर आस्पेक्ट पे इनसे जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी इनसे पूछेंगे कि इतने खूबसूरत मॉडल की आप बातें कर रहे हैं, ये हमारा ग्राउंड पे ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा और हम ये सब कुछ क्यों नहीं कर पा रहे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन।
بات ہو رہی ہے زراعت انڈسٹری سے متعلق کاٹیج انڈسٹری کو فروغ دے کے غربت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، اور ہمارے پاس موجود ہیں محمد فاروق بھٹی صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر سیری کلچر، جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ 1 مہینے کے پروجیکٹ سے ہم نہ صرف یہ کہ 1 ایکڑ سے بہت ساری پروڈکشن لے سکتے ہیں، 2.5 لاکھ روپیہ انہوں نے بتایا کہ ہم 1 ایکڑ سے شہتوت کے درخت لگا کے ان سے ہم سیری کلچر کے ساتھ اس کو پروموٹ کر کے ہم اگا سکتے ہیں، اس کا بینیفٹ 2.5 لاکھ آئے گا۔ محمد فاروق بھٹی صاحب یہ بتا دیں کہ اس کے علاوہ چونکہ 1 ماہ کا پروجیکٹ جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کیا بینیفٹس اس ایکڑ سے جو کسان ہے، جو مزدور ہے، وہ اور کیا چیزیں حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ باقی کے بھی تو 11 مہینے ہیں۔ دیکھیے جی، جب ریشم کے کیڑے پال جاتے ہیں تو اپریل کے مہینے میں لاسٹ ویک آف اپریل یا مئی کے فرسٹ ویک میں جی آپ اس کو 1.5 فٹ پودے کو رکھ کر کاٹ دیتے ہیں۔ اچھا جی۔ جب عموماً یہ کرتے ہیں ہم لوگ ٹھیکہ دے دیتے ہیں، اور یہ جو ٹوکریاں بنانے والے لوگ ہوتے ہیں جو شہتوت کی شاخوں سے ٹوکریاں بناتے ہیں، باسکٹ بناتے ہیں، وہ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ خود جو ہیں وہ کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ ابھی جو ہم گورنمنٹ سطح پر تقریباً 40-50 ہزار روپے فی ایکڑ کے حساب سے نیلام کر رہے ہیں۔ اگر ایک فارمر ذمہ دار لگاتا ہے تو وہ ریشم کے کیڑے پالنے کے بعد اپریل کے اندر اس کو بیچ دیتا ہے، تو اس کو انکم جو ہے 15-20-30 ہزار روپے تو لازمی طور پر آ جائے گی، زیادہ بھی آ جائے گی، لیکن منیمم انکم جو ہے وہ 30-35 ہزار جو ہے وہ اس کی انکم آ جائے گی اس سے، شوٹس جو اس نے بیچی ہیں، سیل کی ہیں۔ تو اب اگلے سیزن کے لیے یہ ہائیبرڈ جو ملبری ہے دوبارہ جو ہے سپروٹ کر کے دوبارہ جو ہے ستمبر تک یہ نکل آئے گی، اور اس سے ڈبل پتا جو ہے وہ دے گی۔ اس کا کریکٹر یہی ہے کہ جتنا اس کو کاٹیں گے اتنا زیادہ یہ ریجنریٹ ہوگا، اتنا زیادہ شوٹس اس کے اوپر شاخیں پیدا ہوں گی، اور اتنا زیادہ پتے اس کے اندر نکلیں گے۔ تو یہ ہم 2 سیزن میں لے سکتے ہیں، سیری کلچر ریشم سازی ہم 2 دفعہ کر سکتے ہیں جس ٹمپریچر کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی، اس کے لیے جو ٹمپریچر ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور آپٹیمم ٹمپریچر جو ہے وہ 25-26 ہے۔ اگر تو آپ نے کنٹرولڈ کنڈیشن میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو ٹمپریچر کنٹرول کرنا پڑے گا، مطلب کہ کمروں کے اندر جو شیڈز کے اندر آپ کو ایئر کولر وغیرہ لگانا پڑے گا، اے سی لگانا پڑے گا۔ لیکن اگر سردیوں کے آغاز میں، جیسا کہ اکتوبر کے مہینے کی بات آپ بتا رہے تھے، جی کیا یہ بھی پاسبل ہے کہ سال میں 2 دفعہ ہم ریشم سازی کر سکیں یا نہیں؟ جی 2 دفعہ یہ نارمل جو ٹمپریچر ہے، جو اوپن کلائمیٹ ہے، اس کے اندر ہم سپرنگ میں فروری مارچ اپریل، اور آٹم میں ستمبر اکتوبر نومبر میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ سال میں یہ تقریباً 6 مہینے یہ کام جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ اچھا جی، بڑا زبردست آپ نے باتیں کی، بڑے اٹریکٹیو پیکیجز آپ نے بتائے، بڑی دیر سے آپ سیری کلچر پہ کام کر رہے ہیں۔ سوال میرا بھٹی صاحب یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ اتنے بینیفٹ کی بات ہے، اتنے کامن مین کے مفاد کی بات ہے، کیا کیا رکاوٹیں ہمیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے کہ ہم نے اب تک، آپ نے بتایا کہ بڑی تھوڑی پروڈکشن لے رہے ہیں، بہت ہائی ڈیمانڈ ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بیسیکل جو سلک کاٹن انڈسٹری ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے۔ اچھا جی۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک نیگلیکٹڈ سیکٹر ہے، اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ٹیکنیکل، یہ ایک سکل ہے، اس میں ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب ٹریننگ کا بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک فقدان ہے، ہمارے پاس ایکسپرٹس کی بڑی کمی رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم سلک ورم ایگز جو ہیں وہ اپنے پیدا نہیں کر سکے ماضی سے لے کر آج تک۔ ہمیں امپورٹ ہی کرنے پڑے ہیں، چائنا سے، کوریا سے، اٹلی سے، برازیل سے، تو ہم امپورٹ کرتے آئے ہیں۔ اگر ہم اس پر ریسرچ کرتے ہیں، ہماری یونیورسٹیاں جو اس کے اوپر کام کرتی ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں، تو سلک جو سیڈ ہے، سلک ورم ایگ جو ہے، اگر ہم خود بنا لیتے ہیں، جو کہ مشکل کام بھی نہیں ہے اتنا زیادہ، تو یہ اس کی پرائس بھی ڈاؤن ہو جائے گی، 300 روپیہ ایک پیکٹ کی پرائس ہو جائے گی، 2000 سے ابھی 2000 ہے، ابھی 2000 ہے، چونکہ امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ٹیکسز بھی ہیں۔ اچھا، جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ تقریباً $7 $8 کا ہمیں لاہور ایئرپورٹ کے اوپر ایک پیکٹ پڑتا ہے، اس کے اوپر 17% جو سیل ٹیکس ہے، 12% آلموسٹ اس کے اوپر انکم ٹیکس ہے، پھر کسٹم ڈیوٹیز ہیں 6%، پھر اس کے پاس وہ جو ٹرانسپورٹیشن چارجز ہوں گے، پروفٹ ہوگا منگوانے والے کا، جس کی وجہ سے اس کی پرائس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر لوکلی پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ 300 روپے کا پیکٹ لوگ خود بھی پال سکتے ہیں، اپنی لیبس بنا سکتے ہیں اس کی، وہ سلک ورم ایگ سے اپنے بڑے بڑے شیڈ بنا سکتے ہیں، جس سے
پولٹری فارم ہے یا دوسرے ہیں وہ آپ بنا سکتے اسی طریقے سے ہی. ایک تو یہ چیز ہے. نہیں, لوگوں کو تو آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ لیب آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جو بیج آپ اس کے پیدا کر رہے ہیں ان کی کوالٹی جو ہے بڑی لو ہے, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ڈومیسٹیکلی پروڈیوس جو سیڈ ہے وہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے ریشم کے کیڑے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ پتے شتے کھا کے اور اینڈ پہ جب ریشم بنانے کی باری آتی ہے تو وہ مر جاتے ہیں, اور کسان کا بھی بہت سارا اس سے نقصان ہو جاتا ہے. کیا صورت ہے؟ جی, یہ رپورٹس فیلڈ سے کافی عرصے سے آ رہی ہیں. ہاں جی. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پیور لائن جو ہیں پیور ریسز نہیں ہے جس سے ہم ہائیبریڈ سیلکم ایگز پیدا کر سکیں. اچھا جی. اور میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ایکسپرٹس کی بھی کمی رہی ہے 1947 سے پہلے اور آن ورڈ. نہ تو ہمارا کوئی سیریکلچرسٹ باہر گیا ٹریننگ کرنے کے لیے چائنا میں یا کسی اور ملک میں جہاں پر سیریکلچر بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور نہ ہی باہر سے کوئی پاکستان کے اندر آیا ٹو ٹرین دی سیریکلچر آفیشیلس. مطلب ایکسچینج آف ایکسپرٹیز کی نہ کوئی کوشش کی گئی حکومتی سطح پہ, نہ کسی پرائیویٹ سیکٹر پہ, اور نہ کہیں باہر سے کسی نے کوئی تعاون کیا. جی, اور جس کی وجہ سے اور پھر یونیورسٹیز نے بھی اس پر ریسرچ نہیں کی. اچھا جی. جی, اور اس وجہ سے سیلکم ایگز جو ہے ہائیبریڈ ہم آج تک تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن اگر ہم کوشش کرتے ہیں, ابھی جی سی یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ہم کوشش کر رہے ہیں اور وہ کام ہو بھی رہا ہے. مطلب کام کا آغاز ہو چکا ہے. ہاں, کام کا آغاز بڑی پر امید بات ہے. ہاں, تو انشاءاللہ عزیز آنے والے چند سالوں کے اندر ہم اپنا سیلکم ایگز جو ہے ہائیبریڈ پیدا کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے, اور امید ہے انشاءاللہ عزیز کہ ہمیں امپورٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. بٹ صاحب, آپ نے ابھی بتایا کہ اس پہ کوئی 17% سیلز ٹیکس ہے. یہ کاٹیج انڈسٹری کے لیے, غربت کے خاتمے کے لیے ایک موڈ ہے, ایک طریقہ کار ہے, تو اس پہ 17% سیلز ٹیکس یا امپورٹ ڈیوٹی کس ظالم نے لگا دی ہے؟ اچھا سر, دیکھیں یہ اویئرنیس کی کمی ہے کہ اوپر جو ہے مطلب کہ پولیٹیکل یا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ جو پاکستان کا ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, ان کے نالج میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ اس کے اوپر سیل ٹیکس ہم نے لگایا ہوا ہے. لیکن ایگریکلچر جو سیڈ ہے, سبزیوں کا سیڈ ہے یا فلاور کا سیڈ ہے, اس کے اوپر ٹیکسز نہیں ہے کہ دیکھیں جی ایگریکلچر ہے. یہ غریب لوگوں, عموماً ٹیکسز کی جو رعایت ہے غریب لوگوں کو دی جاتی ہے, ظاہر ہے کاشتکاروں کے لیے. ایون میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ جو فش سیڈ منگوا رہے ہیں, فش ایگز منگوا رہے ہیں, اس کے اوپر بھی ٹیکسز نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ یہ جو کام ہے انتہائی غریب لوگ ہے, غریب فیملی جو کرتی ہیں ریشم کے کیڑے پالتی ہیں, اس کے اوپر ٹیکس ہے. اب یہ چیز جو بتانے والی اور سمجھنے والی ہے کہ آپ ایگریکلچر سیڈ, آپ ایگریکلچر کرنے والے لوگ تو غریب نہیں ہوتے, بالکل فش فارمنگ کرنے والے لوگ بھی تو غریب نہیں ہوتے. اب ایک کمپیریٹیولی وہ بہت اسٹرانگ ہے اس کی نسبت. ریشم سازی تو بڑا نارمل آدمی کرے گا, بہت ہی غریب بندہ جو ہے وہ یہ کرے گا. جی, دیہاتوں کے اندر انتہائی غریب لوگ جن کے پاس اپنا کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے, اور گھر کے اندر انہوں نے بیچاروں نے کام کرنا, ان سے ہم 17% سیل ٹیکس, 12% جو ہے وہ انکم ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی اور اس طرح کی چیزیں لے رہے ہیں. اس کو ٹیکس فری کرنا چاہیے. جتنے کا یہ باہر سے اگر کاسٹ پڑتی ہے اتنی کاسٹ کے اوپر ہی ہم لوگوں کو دیں, نو لاس نو گین بیسس کے اوپر, تاکہ اس انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے. اب کئی ممالک ایسے ہیں جیسے سینٹرل ایشین اسٹیٹ ہیں, ان کے پاس بھی اپنا سلک سیڈ تو نہیں ہے, وہ بھی چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں. ازبکستان چائنا سے زیادہ تر سورس جو ہے امپورٹ کا چائنا ہے. چائنا ہے. اب چائنا سے جب وہ امپورٹ کرتے ہیں تو اس کو گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے اس انڈسٹری کو. وہ جب امپورٹ کرتے ہیں تو وہ ٹیکس فری ہے, جتنے کا وہ کاسٹ پڑ رہی ہے چائنا سے اتنے کو وہ اپنے فارمرز کو دے دیتے ہیں. اور لوگ ریشم کے کیڑے پالتے ہیں, جو ایک پیکٹ جب ٹیکس فری ہو جاتا ہے تو لوگوں میں چونکہ اس کی قیمت کم آ جاتی ہے تو لوگ 3-4 پیکٹ بھی لے لیتے ہیں, 5 پیکٹ بھی لے لیتے ہیں, اور اس طرح ان کی کیپیسٹی جو ہے بڑھ جاتی ہے. اب پیئنگ کیپیسٹی چونکہ فارمرز کے پاس ہے نہیں ہے, فیملی کے 2000 دینا بھی بہت مشکل ہے. ہم ابتدائی طور پر اس انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو کریڈٹ کے اوپر دیتے ہیں سیلکم ایگز. جب لوگ ریشم کے کیڑے پال لیتے ہیں ان کو 20-30-40 ہزار روپیہ ایک پیکٹ سے انکم آ جاتی ہے, تو وہ آسانی کے ساتھ ہمیں 2000 روپیہ جو ایک مہینے کے اندر واپس کر دیتا ہے. اور اگر اسی طریقے سے ہی ہم کچھ دوسرے ادارے جو ہیں ان کو ساتھ ملا رہے ہیں جو انٹرسٹ فری مائکرو فائنینسنگ کر رہے ہیں, جیسے اخوت کا ادارہ ہے, اگر اور حکومت کے اپنے بعض بینکس بھی ہیں اور بعض کوششیں حکومت کا دعویٰ بھی ہے, اور اس وقت لوگ بڑی تیزی سے خطے غربت سے گرتے بھی چلے جا رہے ہیں, اس کو روکنا بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں جی, یہ انڈسٹری پاکستان میں اس کا بڑا سکوپ ہے. آپ چائنا کے اندر, جاپان کے اندر لیبر مہنگی ہو گئی ہے, لوگ ریشم کے کیڑے وہاں پر نہیں پال رہے.
اب وہ جو چائنا کا انویسٹر ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے, اچھا جی, انڈیا کی طرف دے رہا ہے, بنگلہ دیش کی طرف دے رہا ہے, ایون افغانستان کی طرف دیکھ رہا ہے. افغانستان میں یہ انڈسٹری آج سے 5-10 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ نہیں تھی, ان کا کلائمیٹ فیور نہیں کرتا. انہوں نے یہ اسکل جو ہے وہ پاکستان سے سیکھا ہے. سردیوں کے اندر ان کے اکثر جو افغانی تھے وہ پاکستان میں آتے, دیہاتی ایریاز میں وہ دیواریں کیا کرتے تھے, وہ رورل ایریاز میں اپنا اس طرح کا لیبر کا کام کرتے تھے. انہوں نے ریشم سازی کا کام پاکستان کے رورل ایریا سے دیکھا, سیکھا, اور پھر وہ وہاں پر جا کر انہوں نے کام شروع کیا. اب وہاں پر بھی 5000 فیملی جو ہے ریشم کے کیڑے جو ہیں وہ پال رہی ہیں, اور افغانستان بھی انٹرنیشنل سیریکلچر کمیشن کا ممبر بن چکا ہے. اس لیے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جس میں پاکستان نمبر 1 کے اوپر آتا ہے لیبر کے حوالے سے, اور غربت بہت زیادہ پاکستان میں امپلائمنٹ. مطلب اگر میں یہ کہوں کہ سیریکلچر ریشم سازی کے لیے اگر لارجر سکیل پہ پورے ملک میں غریب لوگوں کی کو تعاون کر دیا جائے, ان کی ٹریننگ دے دی جائے, اور اس سلسلے میں ایک بڑی سطح پہ کوشش کی جائے, تو ملک میں غربت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے, اور ہماری ریشم جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی ہو سکتی ہے. کیا کہتے ہیں, اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ دیکھیں, ہماری ضرورت ملک کی اس وقت پوری ہوگی جب 6.5 لاکھ فیملیز اس روزگار سے وابستہ ہو جائیں گے. اچھا جی, وہ صرف ملک کی ضرورت, ملک کی ضروریات اس سے زیادہ ہوگی تو پھر ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. جب ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے تو ہم تقریباً 10-15 لاکھ فیملیز کو ہم تقریباً 10-15 سالوں کے اندر لے جا سکتے ہیں. اس وقت مطلب بڑا شارٹ کٹ طریقہ ہے یہ فوری طور پہ, لیکن اس کے لیے شہتوت کے درخت لگانا بہت ضروری ہے. جی, شہتوت کے درخت ویسے بھی آکسیجن پیدا کرتے ہیں, بڑے آسانی کے ساتھ لگائے جا سکتے ہیں. بڑا سمپل, بڑا سادہ سا پودا ہے, اور اس کو ڈیمیج کا بھی کوئی اتنا خطرہ نہیں ہے. بڑا فاسٹ گروئنگ ہے. اب اس کی شہتوت کی تو بڑی ورائٹیز بھی آ گئی ہیں جو ہم نے اس سال بھی انٹروڈیوس کروائی ہیں پاکستان کے اندر. تو وہ بڑی فاسٹ گروئنگ ہے. 1 فروری میں آپ پودا لگاتے ہیں, دوسری فروری میں آپ کو پتے دینا شروع کر دیتا ہے. بش ٹائپ ہوتا ہے, ایک تقریباً اگر جب اس کی پلاٹنگ کرتے جاتے ہیں, یعنی اس کو 1 فٹ کے فاصلے سے اوپر رکھ کر اسٹیم کو کاٹ دیتے ہیں, تو اس کے اوپر شوٹ ڈیولپ ہونا شروع کر دیتی ہیں. تو 3-4 سال کے اندر اس کے اوپر 200-300 بڑی بڑی شوٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں, جس کے اوپر بہت زیادہ پتا جو ہے وہ آ جاتا ہے. پتا جو ہے ڈیفینیٹلی اس انڈسٹری اس کا یوز کیا جی؟ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ ہم اس سے ریشم کا کیڑا پالیں گے, ریشم جو ہے پروڈیوس ہو جائے گی, لیکن باقی کا جو ٹائم ہے, جو ہارڈ سیزن ہوں گے, وہ پتا اور کس استعمال میں آتا ہے؟ دیکھیں, وہ پتا تو ہے وہ بطور فوڈر بھی لائف سٹاک کو کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. صرف بکریاں وغیرہ یا گائے بھینس؟ دیکھیں, گائے, بکریاں اور گیم اینیملز جو ہیں, ہرنیاں وغیرہ بھی اس کو بہت شوق سے کھاتی ہیں. ہمارے جنگلوں میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جب ہم جاپانی ہائیبرڈ توت لگاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ وائلڈ اینیملز جس میں ہرنیاں ہیں وہ بہت زیادہ اٹیک کرتی ہیں. گائے بہت زیادہ اٹیک کرتی ہے, بھینس بھی بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہے. گائے تو بالخصوص جو ہے جنگلوں میں سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے شہتوت کے درخت کو, وہ گائے نے بچایا ہے. اچھا جی, بہت اس کی پسندیدہ خوراک ہے. جی, کیا شہد پالنے میں بھی اس کا کوئی کردار ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی, شہد پالنے میں بھی ابھی بھی ہمارے جو شہتوت کے جو کھیت ہیں اس میں سب سے زیادہ جو چھتے لگے ہوتے ہیں, کمپیریٹیولی سب سے زیادہ چھتے جو شہتوت کے کھیتوں سے لگے ہوتے ہیں. اٹ مینس کہ شہد کی جو پروڈکشن ہے یا شہد کے جو چھتے ہیں اس کے لیے بھی شہتوت کے درختوں کا اہم کردار ہے. بھٹی صاحب, حکومت جو ہے وہ 10 بلین ٹری پلانٹیشن کا اس کا پلان بھی ہے, کیا یہ شہتوت بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ جو ہے بہت اہم پروجیکٹ ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر. اس کے اندر بہت سے درخت جو ہیں وہ سرکاری زمینوں کے اوپر تو لگائی جا رہے ہیں, لیکن ہم پرائیویٹ زمینوں کے اوپر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے زمینوں کے اوپر اپنے گھروں کے اندر شہتوت کے درخت بھی اور باقی ٹمبر جو ووڈ کے درخت ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں, اپنے کھیتوں میں وہ لگائیں. تو اگر وہ اپنے کھیتوں میں لگاتے ہیں تو ان کو ایک تو ٹمبر سے ان کو انکم آئے گی, اور اگر شہتوت کے درخت لگاتے ہیں تو پھر وہ شہتوت کے پتوں سے ریشم سازی کر سکتے ہیں, اور اس کی شوٹ سے وہ ٹوکری سازی کی صنعت بھی چلا سکتے ہیں. اس کا ٹمبر جو ہے شہتوت کا, اگر دیسی توت لگایا جاتا ہے مورس ایلبا, مورس انڈیکا, تو اس کا ٹمبر جو ہے وہ سپورٹس ووڈ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے, اور نارملی رورل ایریا کے اندر فائر بورڈ کے اندر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے, اور پھر یہ چھتوں کا جو سامان ہے وہ بنانے کے لیے بھی اس کا ٹمبر استعمال ہوتا ہے. بٹ صاحب, آج کل بڑے بڑے مزے کے ہائیبرڈ شہتوت سیاہ اور سفید وہ بھی نظر آتے ہیں مارکیٹ میں, تو وہ کیا وہ بھی, ان کے پتے بھی اس انڈسٹری کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں جی، شتوت کے جو پتے ہیں وہ بیسیکلی تو ریشم سازی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اب ہم نے جاپانی ہائیبرڈ کا گرافٹ تیار کیا ہے انڈین ویرائٹی کے ساتھ ملا کر، جو فروٹ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اس کو مورس مغرورہ کہتے ہیں، اور یہ فاسٹ گروئنگ ہے. اس کے بعد بڑے بڑے لمبے لمبے شتوت کا پھل جو ہے انگلی نما جو ہے وہ لگتا ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا موسم بہار کے اندر، اپریل کے اندر، مارچ کے اندر، مئی تک جو ہے یہ پھل جو ہے بہت کاملی مارکیٹ میں ملتا ہے، بہت مہنگا ملتا ہے. کیا وہ بھی کوئی بزنس ماڈل ہے؟ اگر اس پہ ہم اگا لیں اس طرح کے شتوت تو اس کی انکم کی کیا صورتحال ہے؟ اگر آپ اپنے 1 ایکڑ کے اندر کو 500 پودا لگا لیتے ہیں تو آپ کو 3-4 لاکھ روپیہ اس کا ٹھیکہ کر دیتے ہیں. اس میں مطلب اس کو کھاد دینے کی، اس کے اوپر دوسرے اخراجات کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے کہ ایک ایگریکلچر کراپ کو ہوتی ہے. بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے. محمد فاروق بٹی صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر سیریکلچر پنجاب، آپ نے ڈائلاگ کے لیے وقت دیا. میں ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، آپ نے فاروق بٹی صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم ریشم سازی کی صنعت کی طرف آ جائیں تو یہ کاٹیج انڈسٹری ہمارے ملک میں فی الفور بڑے شارٹ کٹ طریقے سے غربت کا جو خاتمہ ہے وہ کر سکتی ہے، اور جو لوگ تیزی سے خط غربت سے گر رہے ہیں ان کو بہت بڑا سہارا دے سکتی ہے. ملک کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے، اور پاکستان کے لیے بہت سارے زر مبادلہ کا ایک بڑا ہی آسان ذریعہ بنا سکتی ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.